वॉइस ऑफ अमेरिका के हफ्तावार प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। 31 दिसंबर 2014 को अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज का कॉम्बैट मिशन ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी इंतज़ामिया और फ़ौज का ये कहना है कि अफ़गान फ़ौज अपने मुल्क की सिक्योरिटी संभालने के लिए तैयार है, लेकिन बाज़ नाक़दीन का कहना है कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की काबिलियत की जितनी तारीफ़ की जा रही है वो अभी उस मकाम पर नहीं पहुँची। 1 जनवरी 2015 के अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अखराजात कैसे पूरे होंगे, मुल्क के बजट का गैप कैसे पूरा होगा, और सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला के दरमियान अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने हुकूमत में शराकत दारी का मुआहदा तो करवा दिया है, लेकिन मुल्क के आइन में इस मुआहदे की कोई हैसियत नहीं है। यानी मुस्तकबिल में अगर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला में इख्तलाफ होता है तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। सदर अशरफ गनी को हल्फ उठाए 3 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी वज़ीर नामज़द नहीं किया। साथ ही पाकिस्तान में पेशावर में स्कूल पर होने वाले हमले के बाद हुकूमत, सियासी जमातों और फ़ौज ने मिलकर जामे इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी तरतीब दी है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं लाहौर से दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब हसन अस्करी साहब, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ हैं इस वक्त दुबई में मौजूद हैं वैसे पाकिस्तान से जनाब खादिम हुसैन साहब, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और इनके आर्टिकल्स भी आप पढ़ते रहते होंगे। इससे पहले कि मैं अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं आपके लिए एक रिपोर्ट प्ले करना चाहता हूं इस प्रोग्राम में, जो रिपोर्ट जायज़ा ले रही है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का, और ये देखा जा रहा है कि 2015 के बाद अफ़गानिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे। ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर अपने मेहमानों से बात करते हैं। 13 साल तक जारी रहने के बाद इस साल अफगानिस्तान में हमारा मिशन जिम्मेदाराना तरीके से ख़त्म हो जाएगा। नेटो अफवाज ने इस महीने के आगाज में अफगानिस्तान में लड़ाका मिशन खत्म करने की तकरीब का इनेकाद किया। 1.5 साल पहले मुल्क के दिफा और तालिबान से लड़ने की जिम्मेदारी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को मुंतकिल कर दी गई थी। वो अपने लोगों का दफा कर रहे हैं। हाँ, इनकी कुछ कमजोरियां हैं, हम इनके साथ मिलकर इन्हें दूर करेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि हम अपने मकासद हासिल कर चुके हैं। पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी इस महीने अफगानिस्तान गए थे। जब आप 2002 और 2003 के अफगानिस्तान का आज से मुआवजा करते हैं, हम काबिलियत, हुनरमंदी, खुद एतमादी और लीडरशिप में कहीं आगे जा चुके हैं। लेकिन तालिबान के बढ़ते हुए हमलों को देखते हुए नाक़दीन कहते हैं कि अफगानिस्तान को इससे ज़्यादा मदद चाहिए जितनी नेटो अफवाज उन्हें देंगी। एंथनी गोल्ड्समैन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ये तासुर दिया जा रहा है कि अफगान फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फ़ौज की काबिलियत के अलावा अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल जॉन सेप्को ने कहा है कि बदनवानी और बजट सरमाए समेत दीगर बड़े मसाइल भी हैं। अगर अफगानिस्तान अपने मुल्की महसूल को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर खर्च करे तो वो भी बमुश्किल इसके आधे अखराजात पूरे करेगा। कर्बी कहते हैं कि फौजियों की बड़ी तादाद निकल जाने के बावजूद अमेरिका और नेटो का फोकस अगले 2 साल में अफगान फौज और हुकूमत को मदद फराहम करना होगा, चाहे वो फ़ज़ाई हमले हों, लॉजिस्टिक्स या वसाइल का इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कि हम 31 दिसंबर को अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। हम वहाँ हैं और रहेंगे। तकरीबन 12 से 13 हज़ार फौजी 1 जनवरी के बाद अफगानिस्तान में रहेंगे। 2016 में ये तादाद आधी हो जाएगी और साल के आखिर तक मुकम्मल इनखला मुतवक्को है। जी, पैकेज आपने देखा और हमारे मेहमानों ने भी देखा और सुना। खादिम हुसैन साहब, अब जबकि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है, आप क्या समझते हैं कि इससे अफ़गान तालिबान की पोजीशन कमज़ोर हुई है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान समेत जो 3 किस्म के का इंतकाल हुआ है अफ़गानिस्तान में, वो दिफा का या तहफ़्फ़ुज़ का या सिक्योरिटी का इंतकाल, सियासी इख्तियार का या सियासी निज़ाम का इंतकाल, और अभी इक़्तिसादी तौर पे जो इंतकाल हो रहा है, अगरचे ये चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इसके साथ आपने देखा कि जो नई हुकूमत आई है, चीन का उनका दौरा, फिर सऊदीया का उनका दौरा, और फिर पाकिस्तान के साथ एक मुश्तरका दिफाई मुआहदा, और इस तरह का मुआहदा जिसमें
انتظام، بارڈر مینجمنٹ کا، سرحدوں کا انتظام بھی شامل ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے انٹیلیجنس انفارمیشن شیئرنگ بھی شامل ہے۔ میرا خیال ہے کہ تو یہ ایسے بہت بڑے اقدامات ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ افغان طالبان کمزور ہوں گے، جو دفاعی حوالے سے ایک انتقال یا تحفظ کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے ایک انتقال آ رہا ہے افغانستان کے اندر، وہ بھی مستحکم ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نئی حکومت آ کے بہت سارے کام تو کر رہی ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ خطے میں جو ان کی اپروچ ہے وہ خطے کے ممالک اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنی پالیسیز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر جو بارڈر پروٹیکشن ہے اس کے اوپر پاکستان سے تعاون میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ اور مسائل بھی ہیں، اور ان مسائل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں حسن عسکری صاحب سے۔ حسن عسکری صاحب، یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود جو پرابلمز ہیں افغانستان کے لیے، وہ ہوں گے بجٹری پرابلمز، وہ ہوں گے ٹریننگ پرابلمز، وہ ہوں گے جو سیاسی مسائل ہیں، وہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک معاہدہ کرا دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کابینہ کو اناؤنس نہیں کیا گیا۔ تو آپ کے خیال میں آگے چل کے افغانستان میں یہ ساری چیزیں کیسے ریفلیکٹ کریں گی 2015 کے بعد؟ 2015 میں افغانستان کے لیے مشکلات تو ہیں، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اگر افغانستان اور پاکستان کی کوآپریشن چلتی رہے، ان کو طالبان کو مینیج کرنے کے لیے، یعنی افغان طالبان ہیں، پاکستانی طالبان ہیں، اس میں اگر دونوں ملک کوآپریٹ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کراس بارڈر ان آتھورائزڈ موومنٹ ہے، دونوں طرف موومنٹ ہو رہی ہے، افغانستان سے پاکستان، پاکستان سے افغانستان، اس میں اگر کوآپریشن دونوں کی ہوتی رہے تو میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان کے مسائل جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک بجٹری کا تعلق ہے، یہ بالکل صحیح ہے کہ افغانستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنی جو ہے سارے ایکسپینسز، جس میں فوج کے ایکسپینسز بھی ہیں، اور جب لا اینڈ آرڈر یا جب طالبان سے لڑائی ہوگی تو اس میں اور بھی اخراجات بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو نیٹو ہے اور امریکہ ہے، وہ ایکسپینسز کو سبسیڈائز جو ہے وہ کرے گا، خاص کر فورسز کے سلسلے میں، ٹریننگ کے لیے بھی سپورٹ وہاں موجود رہے گی۔ پھر یہ ہے کہ افغانستان کے پاس تو صحیح معنوں میں ایئر فورس نہیں ہے، تو اس میں ریکونسنس کا رول جو ہے، یعنی انفارمیشن گیدرنگ جو ہے، وہ ہمارا اندازہ ہے کہ امریکہ ہی کرے گا، جس میں ان کا سیٹلائٹ سسٹم ہے، ڈرون ایئر کرافٹ سسٹم ہے، جو ڈرونز کو دونوں مقصد کے لیے استعمال کریں گے، فائر کے لیے بھی اور انفارمیشن گیدرنگ کے لیے بھی کریں گے۔ تو اس طرح اندرونی مسائل بھی ہیں، کولیشن کو اکٹھا رکھنا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیلنجز ضرور ہیں، لیکن کس حد تک یہ چیلنجز میٹ ہوں گے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے اندرونی لیڈرشپ جو ہے ان کی، افغانستان کی دانش مندی سے کس حد تک چلتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے تعاون کیسا ہے، چین سے بھی اب ان کا تعاون جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اگر نیبرنگ سٹیٹس کا ایران ہے جیسے کوآپریشن رہی تو ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں، لیکن چیلنجز واقعی ایکیوٹ ہیں۔ جی یقیناً ہے، لیکن ایک اور چیز جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، جیسے پہلے خادم حسین صاحب نے کوآپریشن کی بات کی افغانستان اور پاکستان کے درمیان، وہ کوآپریشن ہمیں ابھی گزشتہ چند ہفتوں میں بہت زیادہ بڑھتی نظر آئی ہے، خاص طور پر صدر غنی کے آنے کے بعد تو یہ کوآپریشن بہت ہی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ابتدائی سطح ہے، بہت ہی ابتدائی سطح ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک بہت بڑا مسئلہ طالبان لیڈرشپ کا ہے، کوئٹہ شورا کا ہے۔ اس طرف خادم حسین صاحب کوئی نظر آتا ہے کہ کچھ پروگریس ہو سکتی ہے اس طرف؟ کیا پاکستان، جیسے کہ افغانستان الزام لگاتا ہے کہ کوئٹہ شورا کو سپورٹ کرنا بند کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیکھیے کہ پاکستان نے ملا برادر کو اتنے سارے معاہدے ہونے کے بعد، میٹنگز ہونے کے بعد، ابھی تک پاکستان میں ملا برادر ایک نامعلوم مقام پر، حالانکہ وہ ہی از انڈر ہاؤس اریسٹ، لیکن کیا پاکستان ان کو حوالے کرے گا افغانستان کے؟ اور افغانستان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو بغیر اپنی کوئی بات منوائے پاکستان کے حوالے کرے گا؟
اس حوالے سے افغانستان کی جو بہت بڑی شکایت رہی ہے وہ یہ ہے کہ خطے کی ریاستیں بالخصوص پاکستان اور ایران وہ افغان حکومت کے ساتھ علاقائی تعاون یا جو دو طرفہ تعاون ہے وہ معاہدے آگے بڑھائیں، چاہے وہ اقتصادی ہو، چاہے وہ دفاعی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، اور جو بھی ممالک اس میں ملوث ہیں کہ اب کوئی افغان کے ساتھ اور جبکہ وہ مسلح بھی ہوں اور جو افغان گورنمنٹ کے خلاف یا حکومت کے خلاف لڑ بھی رہی ہو، تو اس گروہ کو کے ساتھ روابط رکھے یا اس کو اپنی زمین میں جگہ دے یا اس کو اپنے ملک میں جگہ دے، یہ سب سے بڑی شکایت رہی ہے۔ بالکل ماضی قریب میں یہ ہوا ہے کہ یہاں سے ایک ایسا پیغام دیا گیا ہے کہ اب افغان حکومت کے ساتھ روابط بڑھیں گے، وہ خطے کے حوالے سے جو ایک نئی افغان قیادت کا آیا ہے دونوں طرف سے، ایک تو سیاسی حوالے سے جو تعاون بڑھا ہے اور ایک سیکیورٹی اداروں کے درمیان جو تعاون بڑھا ہے، ان دونوں سے امید ابھر آئی ہے، افغانستان کے اندر ایک امید کی فضا بن گئی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، جس میں کہ لطیف مسعود کو بھی حوالے کیا گیا اور جس میں آپ نے دیکھا کہ ننگرہار اور کنڑ میں حملے بھی کیے، وہ ڈرون حملے بھی تھے، وہ فضائی حملے بھی تھے اور وہ گراؤنڈ حملے بھی تھے۔ خادم حسین صاحب، قطع کلامی معاف، مسعود کو تو امریکی افواج نے رکھا ہوا تھا، افغان افواج نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ لیکن ہاں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں حکومت کی مرضی شامل تھی اور اس مرضی کے تحت ان کو حوالے کیا گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا بالکل قریب دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ننگرہار میں جہاں پہ زیرو لائن ہے، جہاں ٹی ٹی پی کی کا سب سے بڑا مرکز وہاں واقع تھا، اس پہ گراؤنڈ آپریشن ہوا ہے، اس پہ زمینی حملہ ہوا ہے اور افغان فورسز نے کیا ہے۔ کنڑ میں اگرچہ ان پہ ڈرون حملے بھی کیے گئے اور ننگرہار میں بھی ڈرون حملے کیے گئے، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے بھی یہ یقین دہانی کرائی گئی ہوگی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو نئی قیادت ابھرائی ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی قیادت ہے، اس میں ایک دفاعی صلاحیت نظر آ رہی ہے اور وہ پاکستان اور خطے کی ریاستوں سے اس حوالے سے تعاون کے لیے تیار ہے کہ ان کی ٹریننگ اور تربیت میں وہاں ایک سول سوسائٹی وجود میں آئی ہے جو ریاستی تعمیروں کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، وہاں بہت مضبوط میڈیا سامنے آیا ہے۔ افغانستان میں جو ترقی ہوئی ہے پچھلے 10-12 سال میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک اور جو بڑا کور ایشو سمجھا جاتا تھا خطے میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، وہ تھا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا جو ایک فنومنا تھا پاکستان میں، پاکستان کی پالیسی میں، اس کو ختم کیا جائے۔ اس پر ہم نے ابھی جو ریسنٹلی پاکستان میں میٹنگز ہوئی ہیں، ان پہ بھی دیکھا ہے، بیانات بھی آئے ہیں، وزیر اعظم کا بھی بہت کلیئر، بہت واضح بیان آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو افغانستان اور پاکستان کے لیے پریزیڈنٹ اوباما کے نمائندہ خصوصی ڈین فیلڈمین کا ایک بائٹ سنواؤں، جو میں نے 2 روز پہلے ان سے ایک انٹرویو کیا اور اس میں انہوں نے جو کہا، اچھا وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے میں ہارون رشید صاحب کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں شو میں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہارون رشید صاحب تھینک یو۔ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے درمیان جو فرق اب ہماری پالیسی میں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، کیا یہ ریئیکشن ہے پشاور حملے کا، یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب مستقبل میں پاکستان کی پالیسی کلیئر ہے کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی کو دہشت گردی ہی قرار دے گا، چاہے وہ پاکستان کی سرحد کے اندر ہو یا پاکستان کی سرحد سے باہر ہو؟ دیکھیے، بعض اوقات اس بات پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی بعض ریئلٹیز کو نہیں سمجھا جاتا اور امریکہ میں بھی نہیں سمجھا جاتا۔ دونوں شاید اپنے اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات اس میں بدگمانی بھی ہوتی ہے اور شاید ڈس انفارمیشن بھی۔ اس کی بنیادیں بہت پہلے رکھی گئیں، جب یہ ڈسکور کر لیا گیا کہ جن کو ہم گڈ طالبان، پاکستان گڈ طالبان سمجھتا ہے، ان کے القاعدہ سے مراسم ہے، حتیٰ کہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کرنے والوں سے بھی مراسم ہے۔ 6-8 مہینے پہلے ذمہ دار فوجی افسروں نے ہمیں بتایا کہ اس کا کریکٹر ہی بدل گیا حقانی گروپ کا، اور اس کے ساتھ اب کوئی روح رعایت نہیں کی جا سکتی۔ پھر ضرب عزم میں کہاں یہ امتیاز روا رکھا گیا؟ اس پالیسی کی بنیادیں بہت پہلے رکھ دی گئی تھیں، اور یہ ریئلائزیشن ایک تو جنرل راحیل شریف میں تو موجود ہی تھی، وہ تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ، انہوں نے پاکستان کے ملٹری لیڈرشپ کو قائل کیا، جبکہ کوئی نسبتاً غیر اہم لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور ان کے آنے کے بعد تو بالکل ہی اس پالیسی میں کلیئرٹی آتی گئی، اور یہ بات بالکل سمجھ لی گئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں ٹیررزم ایک ساتھ ختم ہوگا، الگ الگ نہیں ہوگا، باہمی تعاون سے ہوگا، باہمی اختلاف سے نہیں ہوگا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن ہارون رشید صاحب ابھی بھی لکھوی کو ضمانت مل جاتی ہے، حافظ سعید جی وہ تو عدالت میں دی نا ضمانت، تو تو دیکھیے وہ اتفاقات بھی ہوتے ہیں، آپ گمان پہ فیصلہ نہ کریں، یہاں ہم بہت قریب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کور کرتا ہوں اور یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کافی ریاضت میں نے اس پہ کی ہے، فوجی قیادت اس پہ پریشان تھی اس دن. رائٹ، لیکن اس کے علاوہ حافظ سعید صاحب کو تو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا ایک اپنا قانون ہے اور پاکستان کے قانون کی کچھ اپنی ڈیمانڈز بھی ہیں، ان کو بھی پورا کیا جانا چاہیے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ حافظ سعید صاحب کا ایک بہت بڑے دہشت گرد حملے میں نام ہے، کیا ان کو یہ اجازت ملنی چاہیے کہ وہ سر عام جلسے کریں، تقاریر کریں اور ان تقاریر میں وہ ایسے الفاظ اور ایسے جملے استعمال کریں جو کہ دوسرے ممالک کے خلاف ہوں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بہت سارے ایسے گروپس ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور خاص طور پر پنجاب میں، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ دہشت گردی، ہر قسم کی دہشت گردی کو دہشت گردی سمجھا جائے گا، وہ لوگ جو ریلیجس مائنورٹیز پر حملہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کا سہارا لے کر نان مسلمز کے اوپر حملے کرتے ہیں، ان کو زندہ جلا دیتے ہیں، کیا پاکستان کا جسٹس سسٹم ایسے لوگوں کے اوپر بھی اپنی گرفت مضبوط کرے گا تاکہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے؟ دیکھیے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک چیز ہے جسٹس سسٹم کی ناکامی، وہ صرف اقلیتوں کے لیے نہیں ہے، اس کا میں بھی شکار ہوں، ایک عام شہری بھی شکار ہے، اور اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہزارہ کمیونٹی پہ حملے ہوتے ہیں کوئٹہ میں تو حکومت پاکستان اس کو ٹالریٹ کر سکتی ہے یا اس کے لیے اس سے مصیبتیں کھڑی نہیں ہوتی ہیں؟ ایک پولیس کی خرابی ہے کہ وہ کبھی منظم نہیں ہوئی، اس میں پولیٹیکل انفلوئنس رہا ہے، تفتیش کمزور ہے، عدالتی نظام بھی کمزور ہے جس کو سارا ملک بھگت رہا ہے، اور اب یہ بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اسے بہتر بنایا جانا چاہیے. ایک یہ ہے اسے ٹالریٹ کیا جائے سوچ سمجھ کر. اب جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک شخص کو بھی مسلح نہیں ہونا چاہیے ملک میں، اور 3 آدمیوں کا ایک لشکر بھی موجود نہیں ہونا چاہیے. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ طاقت صرف ریاست کے پاس ہونی چاہیے اور وہ صرف اداروں کے ذریعے، خاص طور پہ عدالتوں کے ذریعے استعمال ہونی چاہیے. خوف ایک ویپن ہے اجتماعی زندگی میں جو بہت سلیکٹیولی استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن پاکستان کے نقطہ نگاہ کو سمجھا نہیں جاتا. دیکھیے ہمارے لیے کتنے مسائل ہیں، ہم پر کتنا دباؤ ہے انڈیا کی طرف سے، ہم بلوچستان میں کس قدر ٹیررزم کا شکار ہیں، طالبان کی کتنی مدد وہ کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ سعید کیا کوئی شخص جو ذرا سی اشتعال انگیز تقریر بھی کرتا ہے پڑوسیوں کے خلاف، یہ حکومت کا کام ہے. فارن پالیسی بنانا نہ کسی جتھے کا کام ہے، نہ کسی جرنلسٹ کا کام ہے، نہ کسی اخبار کا کام ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک میڈیا گروپ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے، اسے انڈیا کی ہمدردی بھی حاصل ہے اور امریکہ کی ہمدردی بھی حاصل ہے. اگر آپ، میں دہراتا ہوں کہ حافظ سعید جیسے لوگوں کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے، انہیں خاموش کرایا جانا چاہیے. میں نے خود کہا ملٹری لیڈرشپ سے جب کبھی میری بات ہوئی ہے، لیکن ہمارے مسائل کو سمجھا جانا چاہیے. اگر ہماری تھوڑی سی مدد بھی کی جائے تو دنیا بہت، یہ سارا علاقہ پرامن ہوگا اور اس سے دنیا پرامن ہو جائے گی. حسن عسکری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے ابھی ہارون رشید صاحب نے ذکر کیا کہ دیکھیے جو بلوچستان میں پاکستان مخالف تحریک جاری ہے، جو انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی تحریک ہے، اس کا ذکر کیا اور پھر ٹی ٹی پی کا ذکر کیا، لیکن ہم پاکستان کا جو رویہ ہے ان دونوں انسرجنسیز کے ساتھ وہ بڑا مختلف ہے. دیکھیے ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ سر عام بیانات دیتی ہے. ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو ایک علاقہ حاصل تھا، ہمیں پتہ تھا کہ وہ وہاں موجود ہے اور پھر بھی ہم اس کے خلاف حملے نہیں کرتے تھے. بلوچستان کی، جیسے ہارون رشید صاحب نے ذکر کیا کہ انسرجنسی ہے، اور یقیناً بلوچستان کی انسرجنسی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن بلوچستان انسرجنسی کی لیڈرشپ کو کیا ایک عام پاکستانی جانتا ہے؟ محسودز کے نام ہم سبھی جانتے ہیں، مولویز کے نام ہم سبھی جانتے ہیں. کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی جو انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی جو تحریک ہے اس کو ڈاکٹر اللہ نذر ہیڈ کر رہا ہے؟ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں جانتا. تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستانی ملٹری کا، پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کا رویہ دونوں انسرجنسیز کے ساتھ بہت مختلف ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم پاکستان کی پالیسی ٹورڈز اینٹی ٹیررزم کو کیسے اینالائز کریں؟ کیا ہم یہ کیسے مان لیں کہ پاکستان ہر محاذ پر، ہر سطح پر سنجیدہ ہے؟ دیکھیے جو چیلنجز ہیں یا انسرجنسیز ہیں وہ 3 قسم کی پاکستان کے اندر ہیں، اور آپ ان کو مکس نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایک پالیسی تینوں کے لیے ایڈاپٹ کی جا سکتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہوتا. ایک ملک میں ایک سے زیادہ انسرجنسیز اگر ہوں
تو مختلف طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو ہے طالبان کا مسئلہ، جس کے لیے اب یہ فوج جو ہے اس پشاور حملے سے بہت پہلے جب یہ کارروائی شروع ہوئی ہے جون کے اندر اس سال ٹرائبل ایریا میں نارتھ وزیرستان میں، اس وقت سے یہ ڈسٹنکشن انہوں نے ختم کر دی ہے جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، اور اس سلسلے میں افغانستان سے بھی کوآپریشن بڑھ رہی ہے تاکہ یہ چیلنج جو ہے میٹ کیا جا سکے، اور پاکستان افغانستان کی کوآپریشن ہے. تو ایک تو ہے طالبان یا ان کے افیلیٹڈ گروپس. دوسرا آپ نے بات کی تھی ابھی حافظ سعید کی اور اس قسم کے جو پنجاب بیسڈ گروپس ہیں، یہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے. ان کے ڈیل کرنے کے لیے فوجی کارروائی اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح کے ٹرائبل ایریا میں ہوتی ہے. اس کو جو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ڈیل کرنا ہے. تیسری انسرجنسی جو ہے وہ بلوچستان کی ہے، اور بلوچستان کی انسرجنسی طالبان کی طرح نہیں بلکہ ایک مختلف اینگل میں ڈیل ہو رہی ہے، جس میں ایک پولیٹیکل ایفرٹ بھی ہے. اللہ نظر بالکل بلوچستان کے اندر ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کے علاوہ ان کی ایک لیڈرشپ کا حصہ یورپ کے اندر بھی بیس کرتا ہے. افغانستان سے بھی پہلے آپریٹ کیا کرتے تھے، تو وہاں جہاں ایک طرف نیگوسیشن کی بھی کوشش وہاں کے چیف منسٹر بلوچستان کے کر رہے ہیں، وہاں فورس کا استعمال بھی سلیکٹیولی ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان کی جو پرائیورٹی ہے وہ ہے طالبان. پاکستان افغانستان بارڈر 2015 میں جو سچویشن ایمرج کرتی اس کو ڈیل کرنا ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے کہ جو پنجاب بیسڈ گروپس ہیں ان کو آپ کس طرح ڈیل کریں گے. وہ بنیادی ذمہ داری سول گورنمنٹ کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ ایلیمنٹس موجود ہیں اور ان کو ڈسکریج کرنا بھی پڑے گا. لیکن فوج اس میں صرف سپورٹیو رول ادا کر سکتی ہے، شہری علاقوں میں پرائمری رول ادا نہیں کرتی، جیسا کہ پرائمری رول ٹرائبل ایریا میں یا پاکستان افغانستان بارڈر پہ پاکستان آرمی کر رہی. جی ہارون رشید صاحب آپ کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ بائٹ میں پلے کرنا چاہتا ہوں نمائندہ خصوصی ڈین فیلڈمین کا. ہم نے افغانستان پر پروگرام کے آغاز میں بات کی، واپس کچھ افغانستان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے 2 دن پہلے بات کی ڈین فیلڈمین سے اور ان سے پوچھا کہ امریکہ نے جو 13 سال کی جنگ لڑی ہے اور نیٹو نے افغانستان میں، اس میں ہم افغانستان میں چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں. 31 دسمبر 2014 کے بعد کے افغانستان کا اگر موازنہ کیا جائے گا تو ہمیں کیا چیزیں مثبت نظر آئیں گی، کیا چیزیں بہتر نظر آئیں گی. اس پر انہوں نے کیا کہا میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تجزیہ دیجئے کہ خطے میں افغانستان کو ہم کیسے تبدیل ہوا دیکھتے ہیں. President Ghani has put such an emphasis on this relationship in his first few months in office, including his trip to Islamabad, but that there's been so much effort on the Pakistani side as well. The trips by General Raheel to Kabul, by advisor Aziz, by others. We have to ensure that there are not safe havens on either side of the border, and that there's a responsibility of both countries to act on that. And we must do everything we can to combat extremism and terrorism in all its forms. And so that means not distinguishing among terrorists and extremists, which is something we've long talked about. جو باتیں ڈین فیلڈمین نے ہمارے ساتھ کی ان میں ایک چیز یہ تھی کہ دونوں ملکوں کو مل کر خطے میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے کام کرنا ہے. دونوں ملکوں کو یہ یقینی بنانا ہے کہ کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کو، کسی بھی انتہا پسند گروپ کو دونوں ملکوں میں محفوظ مقامات حاصل نہ ہوں، وہ وہاں سے بیٹھ کر آزادی سے آپریٹ نہ کر سکیں. ہمیں یہ ہوتا نظر بھی آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ صدر اشرف غنی پاکستان آتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرتاج عزیز صاحب افغانستان جاتے ہیں، جنرل راحیل شریف افغانستان جاتے ہیں، اور جب پشاور پر حملہ ہوتا ہے، پشاور کے اسکول کے بچوں کو مارا جاتا ہے تو جنرل راحیل شریف افغانستان جاتے ہیں اور افغانستان کی فوجیں اس کے فوراً بعد ایک آپریشن شروع کرتی ہیں ان علاقوں میں جہاں پر ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ نے ریفیوج لیا ہوا تھا، جہاں فضل اللہ نے ریفیوج لیا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا ہمیں ایک مثبت تبدیلی نظر آتی ہے دونوں ممالک کی کوآپریشن میں، دونوں ممالک کے تعلقات میں. ہارون رشید صاحب، یہ تعلقات کیا آگے چل کر اسی راہ پر چلتے رہیں گے، یا پھر یہ ہے کہ چونکہ ایک نئی حکومت افغانستان میں آئی تھی، وہ ایک اچھا پیغام دینا چاہتی تھی، پاکستان میں بھی ایک نئی حکومت آئی تھی، وہ بھی اپنی فورن پالیسی کو پچھلی حکومت سے مختلف دکھانا چاہتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ افغانستان حکومت کی پالیسی سوچی سمجھی ہے، دکھاوے کی نہیں ہے.
اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ امریکیوں نے اب حقائق کا زیادہ ادراک کیا ہے اور پاکستان نے بھی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر اس پالیسی پہ قائم رہیں گے تو امن ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. دیکھیے امریکی میڈیا بہت طاقتور ہے, بہت سی چیزیں وہ اپنی پروپیگنڈے کی شدت سے ہم پہ مسلط کر دیتا ہے پاکستانی اذہان پہ. ہمارے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. بلوچستان میں جو لوگ بغاوت پھیلا رہے تھے ان کے افغانستان میں باقاعدہ کیمپ قائم تھے. انڈیا کو افغانستان میں ایک رول دینے کی کوشش کی حامد کرزئی صاحب نے اور اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی گئی. ہمارے لیے بہت مسائل پیدا کیے گئے ہیں, لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ سب لوگ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ باہمی تعاون سے, بیٹر کمیونیکیشن سے ایک دوسرے کو موقف سمجھ کر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پالیسی جاری رہے گی, اس لیے بھی کہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہے, اس لیے بھی کہ اس کو ساری حکومتوں کی خوش دلانہ تائید حاصل ہے. پاکستانی ملٹری نے ماضی میں بہت ملٹری لیڈرشپ نے غلطی کیے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ٹیررزم کے خلاف جنگ کو پوری طرح اون ہی نہیں کیا, اسے فوج کی جنگ سمجھا یا کبھی امریکہ کی جنگ سمجھا. اب وہ سمجھ رہے ہیں, اب ان حادثات نے لوگوں کو سبق سکھایا ہے, لیکن اب بھی بعض نزاکتوں کا میرا خیال ہے نہیں, اس کا ادراک پورا نہیں کیا جاتا. افغانستان ہمیشہ ایک بفر سٹیٹ رہے گا, ہمیشہ افغانستان ایک ایسا ملک رہے گا جو مرکز سے پوری طرح گورن نہیں کیا جائے گا, جس میں قبائل کی ایک خاص آزادی ہوگی. ایک قوموں کے مزاج صدیوں میں بنتے ہیں, 3000 سال میں اس معاشرے کے رجحانات ڈھلے ہیں. اسے روسیوں نے بھی سمجھنے میں ناکام رہے اور ایک حد تک امریکی بھی سمجھنے میں ناکام رہے. بہت طویل گفتگو اس پر جنرل کیانی سے میں نے کی ہیں اور لوگوں سے کی ہیں, پھر کسی وقت میں عرض کروں گا. جب آپ صحیح تجزیہ نہیں کرتے تو ساری اسٹریٹجی غلط ہو جاتی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جس سرزمین پہ آپ کارروائی کر رہے ہیں اس کے لوگ کون ہیں, کیا ہیں, وہ سوچتے کس طرح ہیں. اسی طرح پاکستان کے مفادات کو نقطہ نظر کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے, اس طرح کہ ہمیں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس سرزمین سے یورپ کو, امریکہ کو, کسی قوم کو کوئی تھریٹ نہ ہو. ضرور. آخری سوال کا وقت ہے. میں چاہوں گا کہ خادم حسین صاحب آپ سے اس پر بات کی جائے. ہم نے آج ہی دیکھا ہے کہ عدالت نے مولانا عبدالعزیز کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. 1 ہفتے تک سول سوسائٹی لال مسجد کے باہر اور آبپارہ کے تھانے کے باہر مظاہرے کرتی رہی. مولانا عبدالعزیز پاکستانی حکومت کے سرکاری ملازم ہیں, ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں. اگر ہماری حکومت نے اتنی سنجیدگی سے ہر قسم کی شر انگیزی کو, اشتعال انگیزی کو دہشت گردی کے زمرے میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو اب مولانا عبدالعزیز کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت کیوں درکار تھا؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ انتظامی کمزوری ہوگی, لیکن اب بھی اگر ریاست اور ریاستی اداروں نے اور سیاسی قیادت نے اس کو سمجھا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی 3 علامتیں چاہیے, 3 مظاہر سامنے آنے چاہیے. پہلا تو یہ ہے کہ جو بیانیے کی آپ بات کر رہے ہیں جو ایک نیٹ ورک کی شکل میں موجود ہیں, اور وہ جیش محمد کی شکل میں بھی ہے, وہ لشکر طیبہ کی شکل میں بھی ہے, وہ مولانا عبدالعزیز کی شکل میں بھی ہے, اور مختلف شکلوں میں پورے ملک میں پھیلا ہوا نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک کو منتخب نہیں کیا, چوز اور سلیکٹیویٹی کے مطابق نہیں, بلکہ ریاستی جو عمل ہے وہ ایکویٹیبلی اور منصفانہ طور پہ اور مساوی طور پہ سب پہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ کیا ریاست نے یا ریاستی اداروں نے پرائیویٹائز جہاد اور پرائیویٹائز ملیشیا کا, مسلح گروہوں کا جو ایک تصور ہے یہاں پہ, اور پرائیویٹائز جہاد کا ایک جو تصور ہے شخصی جہاد کا, اس کو جگہ چھوڑنے کے لیے, اس کے لیے جگہ چھوڑنا ختم کر دیا ہے. وہ تصور, وہ تفکر یا وہ سوچ یا وہ حکمت عملی ختم ہو گئی ہے کہ نہیں. اور تیسری بہت اہم بات یہ ہے, خادم حسین صاحب بہت معذرت چاہتا ہوں, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کی شرکت کا بہت شکریہ, آپ کی گفتگو کا شکریہ. ہارون رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ. حسن عسکری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. انڈیپینڈنس ایونیو سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.